बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। TOME International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At TOME International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. TOME International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive. इसराइल के खिलाफ किसी भी जंग के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने का ख्याल सिर्फ वहम है। टेक्नोलॉजी साइंसदानों के दिमाग में है। पेजिशकियान का इंटरव्यू। इसराइल गाजा में फंस चुका है। फौजें कमजोर हो रही हैं। हमास के खिलाफ लड़ाई में कई धक्के लगे। साबिक फौजी जनरल का आर्टिकल, कहा मुजाहिमत को शिकस्त देने में नाकाम रहे। गाजा में फौरी सीज फायर कराएं। इंसानी मदद के रास्ते में तमाम रुकावटें बर्खास्त की जाएं। हुकूमतों को 100 से ज्यादा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का खत। गाजा जंग के 665 दिन, इसराइली हमले जारी, दर्जनों जान बहक। ग़िज़ा की कमी और भूख से मजीद 10 फलस्तीनियों की मौत। जंग और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत के लिए अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ दोहा रवाना। पोप ने इसराइली हमलों को बर्बरियत करार दिया। अहमदाबाद हवाई हादसे के बाद ब्रिटिश शहरियों की गलत शिनाख्त की गई। डेली मेल की रिपोर्ट पर इंडिया ने कहा बरतानवी ओहदेदारों से बात कर रहे हैं। मोदी बरतानिया और मालदीव के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे। ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चाइनीज सिटीजन्स के लिए टूरिस्ट वीजे बहाल। इंडिया का अहम फैसला, बीजिंग ने कहा पॉजिटिव कदम है। पार्लियामेंट की कार्रवाई तीसरे दिन भी मुलतवी। 28 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। नीतीश कुमार नायब सदर के ओहदे की दौड़ में शामिल। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि उनका मुल्क इसराइल के खिलाफ किसी भी जंग के लिए तैयार है। पेजिशकियान ने कहा कि वो मुल्कों के दरमियान सीज फायर के बारे में ज्यादा पुरुमीद नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पुरअमन मकसदों के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ईरानी सदर ने अल जजीरा टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये बातें कही। पिछले महीने इसराइल के साथ 12 दिन की जंग के बाद ये उनका पहला इंटरव्यू है। इस जंग में अमरीका ने इसराइल की तरफ से कूदते हुए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था। पेजिशकियान ने कहा कि हम जंग की सूरत में इसराइल के अंदर घुसकर हमला करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान इसराइल के साथ जंग के दौरान सीज फायर के लिए मचल नहीं रहा था। और उन्होंने कहा कि इसराइल ने हमें नुकसान पहुंचाया है, हमने भी इसराइल को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इसराइल अपने नुकसान छुपा रहा है। हालिया जंग के दौरान ईरान में 900 लोग हलाक हुए थे। इसराइल ने भी कम से कम 28 लोगों के मरने की तस्दीक की। पेजिशकियान ने कहा कि यह
محض ایک وہم ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے پر کہ امریکی حملوں میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بھاری نقصان پہنچایا گیا، پزشکیان نے کہا کہ یہ صرف ایک وہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر صلاحیتیں ہمارے سائنسدانوں کے دماغوں میں ہیں، ہماری نیوکلیئر سائٹس میں نہیں۔ اسرائیل کے ایک ریٹائرڈ فوجی جنرل نے کہا ہے کہ اسرائیل غازہ میں پھنس چکا ہے، اس کی زمینی فوجیں بری طرح کمزور ہوئی ہیں اور حماس کے خلاف لڑائی میں اسے کئی دھکے لگے ہیں۔ سابق فوجی آفیسر میجر جنرل آئزک برٹ نے اسرائیل کی ایک نیوز ویب سائٹ دروس شیبہ کے لیے لکھتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دردناک سچائی ہے۔ تمام سینئر فوجی عہدیدار اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسرائیل جنگ کے لیے تیار نہیں تھا۔ جنرل نے کہا کہ حماس کو فیصلہ کن انداز میں شکست دینے میں ناکامی ہوئی ہے، اب یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ فوجی جنرل نے خیال ظاہر کیا کہ اسرائیل کی لیڈرشپ آگے کی منصوبہ بندی میں ناکام ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمزوری صرف غازہ تک محدود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے کی صورتحال بھی خراب ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایجپٹ اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج کے پاس اثردار جواب دینے کے لیے مین پاور کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارڈن سرحد پر بھی بعض مزاحمتی گروپس ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے حالیہ ایران اسرائیل جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران تیزی سے اپنی میزائل صلاحیتیں بڑھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IDF ان ابھرتے ہوئے خطروں سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں اور اگلی جنگ بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہوگی۔ دنیا بھر کے 100 سے زیادہ انسانی حقوق گروپس نے حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ غازہ میں فوری سیز فائر کرائیں اور انسانی مدد پر تمام رکاوٹیں برخاست کرائیں تاکہ غازہ کے لوگوں کی تکلیفیں کم کی جا سکیں جو قحط کا شکار ہو رہی ہیں۔ انسانی حقوق تنظیموں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے وارننگ دی کہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ ان تنظیموں میں ریفیوجیز انٹرنیشنل، ناروے ریفیوجی کونسل اور مرسی کاپ شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ کے باہر کھانے پینے کی چیزیں اور دوائیں رکی ہوئی ہیں لیکن اسرائیلی عہدیدار انہیں غازہ میں پہنچنے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی ان رکاوٹوں سے موت، قحط اور بدامنی کے حالات پیدا ہوئے ہیں۔ ان تنظیموں نے دنیا بھر کی حکومتوں سے کہا کہ وہ تمام بیوروکریٹک رکاوٹیں اور انتظامی پابندیاں ہٹائیں، تمام زمینی سرحدیں کھولیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ بلا روک ٹوک غازہ کے تمام علاقوں تک انسانی مدد پہنچے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کے کنٹرول میں مدد کی تقسیم کو رد کر دیا اور کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کی نگرانی میں انسانی مدد بحال ہونی چاہیے۔ مسلم ملکوں کی تنظیم OIC نے کہا کہ وہ غازہ میں فوری جنگ بندی کے حق میں ہیں۔ ایک بیان میں OIC نے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز کو فوری عملی قدم اٹھانے چاہیے، غازہ میں بلا روک ٹوک مدد کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے اور غازہ کی ناکہ بندی فوری ختم ہونی چاہیے۔ OIC نے کہا کہ اسرائیل غازہ میں بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، یہ جنگی جرم ہے۔ OIC نے کہا کہ فلسطین مسئلے کا پائیدار حل صرف 2 ریاستی حل میں چھپا ہوا ہے۔ غازہ جنگ کے 665 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے چہارشنبے کو بھی غازہ میں حملے کیے۔ نہ صرف یہ بلکہ غذا کی کمی سے موتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 10 ایسے لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پچھلے کچھ دنوں میں بھوک اور غذا کی کمی سے مرنے والوں کی تعداد 111 ہو گئی ہے، ان میں 80 بچے شامل ہیں۔ غازہ کے الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج نے حملے کیے جن میں درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ چہارشنبے کو کم سے کم 18 فلسطینیوں کی شہادت کی تصدیق ہوئی ہے۔ جن مقامات پر حملے کیے گئے ان میں نصیرات کیمپ، بنی سہیلہ، البرج اور تل الہوا شامل ہے۔ منگل کو اسرائیلی حملوں میں 85 فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 59,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے زمینی آپریشنز جاری ہیں۔ رفح میں لڑائی کے دوران اسرائیل کے 3 سپاہی زخمی ہوئے۔ ایک دن پہلے ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا تھا اور پہلے زخمی ایک اسرائیلی فوجی کی موت ہوئی تھی۔ غازہ جنگ بندی کوششوں کے سلسلے میں امریکی حکومت کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف دوحہ روانہ ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار نے اس بات کی تصدیق کی۔ قطر میں کئی دنوں سے بات چیت ہو رہی ہے لیکن کوئی ٹھوس نتیجہ اب تک نہیں نکلا ہے، لیکن اس دوران ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان بعض متنازع یا کنٹروورشل پوائنٹس پر اتفاق ہو رہا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ لیو نے غازہ جنگ بندی کے لیے دردمندانہ اپیل کی ہے۔ انہوں نے جنگ کو بربریت قرار دیا ہے۔ پچھلے ہفتے غازہ میں ایک کیتھولک چرچ پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ اپنے خطاب میں پوپ نے کہا کہ میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ عالمی قانون پر عمل کرائے، سویلینز کی حفاظت کی ذمہ داری کا احترام کرے، ظالمانہ جنگ کو فوری رکوائے اور مسئلے کا پرامن حل تلاش کرے۔ پوپ نے کہا کہ ہمیں ہتھیار چھوڑنے والوں کی
حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو پڑوسی ملک پاکستان سے شروعات کرتے ہیں۔ پاکستان میں مانسون کی بارش سے تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 24 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ اس بارش کے موسم میں اب تک پاکستان میں 242 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ پنجاب صوبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں پچھلے ہفتے کار پارکنگ کے مسئلے پر ایک جھگڑے کے دوران نامعلوم لوگوں نے ایک انڈین کو بری طرح مارا پیٹا اور نسلی فقرے کسے۔ یہ واقعہ ایڈیلیڈ میں پیش آیا۔ آسٹریلیا کے ایک اخبار نے بتایا کہ چرن پریت سنگھ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے جب لوگوں کا ایک گروپ ان کے قریب پہنچا، ان پر نسلی فقرے کسے اور کسی وجہ کے بغیر ان پر حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم انڈینس یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے مکے مارنے شروع کر دیے۔ اس حملے میں چرن پریت بے ہوش ہو گئے جو ایک اسٹوڈنٹ ہیں۔ چرن پریت نے بعد میں کہا کہ ایسے واقعات سے دل کرتا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جسم میں سب کچھ بدل سکتے ہیں لیکن اپنا رنگ نہیں بدل سکتے۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ اس حملے کے سلسلے میں ایک 20 سالہ نوجوان کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس پر حملے کا الزام لگایا گیا ہے۔ برطانیہ نے الزام لگایا کہ حال ہی میں احمد آباد میں ایئر انڈیا پلین کریش سانحے کے بعد برٹش شہریوں کی لاشوں کی غلط شناخت کی گئی۔ انڈیا نے اس رپورٹ پر ری ایکشن دیتے ہوئے کہا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ اس حادثے میں ہوائی جہاز پر سوار ایک کے سوا تمام 241 لوگ ہلاک ہو گئے تھے اور زمین پر بھی کم سے کم 19 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ ڈیلی میل اخبار نے کہا کہ اس حادثے میں مرنے والے 2 برٹش شہریوں کی غلط پہچان کی گئی اور ان کی غلط لاشیں بھیجی گئیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اس رپورٹ پر ری ایکٹ کرتے ہوئے کہا کہ انڈین عہدیدار اس مسئلے پر برٹش عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی برطانیہ اور مالدیپ کے 4 دن کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس دورے سے دونوں ملکوں کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوں گے۔ مودی نے کہا کہ انڈیا اور برطانیہ کے درمیان جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ حالیہ برسوں میں مضبوط ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ ٹریڈ، انویسٹمنٹ، ٹیکنالوجی، ڈیفنس، ایجوکیشن، ریسرچ، ہیلتھ اور عوام سے عوام کے رابطے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون بڑھائیں گے۔ امید ہے کہ اس دورے کے دوران مودی برطانیہ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کریں گے۔ اس پر کئی برسوں سے بات چیت ہو رہی تھی۔ برطانیہ کے بعد وہ مالدیپ جائیں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب حالیہ برسوں میں مالدیپ اور انڈیا کے درمیان تعلقات میں کھٹاس پیدا ہوئی اور مالدیپ کا جھکاؤ چائنا کی طرف زیادہ ہو رہا ہے۔ انڈیا نے چائنیز سٹیزنز کے لیے ٹورسٹ ویزے بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چائنا نے کہا کہ یہ ایک پازیٹیو قدم ہے۔ 24 جولائی سے چائنیز سٹیزنز کو وزٹ ویزے جاری کیے جائیں گے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کا اشارہ ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس سے سرحد پار تجارت میں آسانی ہوگی۔ اس سال کے شروع میں انڈیا اور چائنا نے کیلاش مان سروور یاترا بحال کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ فلائٹس پھر سے شروع کرنے اور ویزے جاری کرنے سے اتفاق کیا گیا تھا۔ 2020 میں گلوان وادی میں جھڑپ کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر تھے۔ پارلیمنٹ کے مانسون سیشن کے تیسرے دن کی کارروائی بھی متاثر رہی۔ اپوزیشن نے بہار ایس آئی آر اور دوسرے مسائل پر زبردست احتجاج کیا اور ان پر فوری بحث کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے گڑبڑ رہی اور کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ سیشن کے پہلے 3 دنوں میں 23 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں ایوانوں کی کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کیا گیا۔ اس دوران بتایا گیا کہ 28 جولائی کو لوک سبھا میں آپریشن سندور پر بحث ہوگی۔ کانگریس اور دوسری اپوزیشن پارٹیاں آپریشن سندور پر بحث کا مطالبہ کر رہی تھیں۔ اس مسئلے پر 16 گھنٹوں کی بحث ہوگی۔ راجیہ سبھا میں بھی منگل کو پہلگام دہشت گرد حملے کے بارے میں بحث سے اتفاق کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جگدیپ دھنکر نے اپنے استعفے سے پہلے راشٹرپتی بھون کا اچانک یا ان شیڈیول دورہ کیا تھا۔ بتایا گیا کہ دھنکر نے پیر کی رات 9 بجے صدر جمہوریہ سے ملاقات کی تھی اور اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ اگلا نائب صدر جمہوریہ یا وائس پریزیڈنٹ کون ہوگا، اس بارے میں طرح طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ کئی نام سامنے آ رہے ہیں۔ ان میں بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار کا نام نمایاں ہے۔ جگدیپ دھنکر نے 21 جولائی کو پارلیمنٹ سیشن کے پہلے دن کی کارروائی کے بعد رات تقریباً 9:30 بجے اچانک استعفے کا اعلان کیا تھا۔ ان کے استعفے کی وجہ کے بارے میں بھی کئی دعوے کیے جا رہے ہیں اور اسے دہلی ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس یشونت ورما کے خلاف کارروائی
کے لیے اپوزیشن کی درخواستوں کو قبول کرنے سے جوڑا جا رہا ہے۔ جگدیپ دھنکر نے اپنے استعفے کے لیے صحت کو وجہ بتایا، لیکن لوگ اس وجہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دوران نتیش کمار کے علاوہ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے نام بھی شامل ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad. اسرائیل کے خلاف کسی بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ نیوکلیئر پروگرام ختم کرنے کا خیال صرف وہم ہے۔ ٹیکنالوجی سائنسدانوں کے دماغ میں ہے۔ پیزشکیان کا انٹرویو۔ اسرائیل غزہ میں پھنس چکا ہے، فوجیں کمزور ہو رہی ہیں، حماس کے خلاف لڑائی میں کئی دھکے لگے۔ سابق فوجی جنرل کا آرٹیکل، کہا مزاحمت کو شکست دینے میں ناکام رہے۔ غزہ میں فوری سیز فائر کرائیں، انسانی مدد کے راستے میں تمام رکاوٹیں برخاست کی جائیں۔ حکومتوں کو 100 سے زیادہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا خط۔ غزہ جنگ کے 665 دن، اسرائیلی حملے جاری، درجنوں جاں بحق، غذا کی کمی اور بھوک سے مزید 10 فلسطینیوں کی موت۔ جنگ اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت کے لیے امریکی نمائندے سٹیو وٹکاف دوحہ روانہ، پوپ نے اسرائیلی حملوں کو بربریت قرار دیا۔ احمد آباد ہوائی حادثے کے بعد برٹش شہریوں کی غلط شناخت کی گئی۔ ڈیلی میل کی رپورٹ پر انڈیا نے کہا برطانوی عہدیداروں سے بات کر رہے ہیں۔ مودی برطانیہ اور مالدیپ کے 4 روزہ دورے پر روانہ، فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کریں گے، تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ چائنیز سٹیزنز کے لیے ٹورسٹ ویزے بحال، انڈیا کا اہم فیصلہ، بیجنگ نے کہا پازیٹو قدم ہے۔ پارلیمنٹ کی کارروائی تیسرے دن بھی ملتوی، 28 جولائی کو آپریشن سندور پر بحث ہوگی۔ نتیش کمار نائب صدر کے عہدے کی دوڑ میں شامل۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ رضی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔